Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the classification systems of living organisms. How animals and other living organisms are classified through ages or in different times. There are different types of classification presented by different scientists, taxonomists in the previous century or before that. So we will discuss briefly each and every classification, and then later on our main topic is five kingdom classification or kingdoms of life. The first, we will sketch out the different types of classification that were existed in the past of all living organism. These are the main types of classification. First, two kingdom classification by Carl Linnaeus, 1738. In 1738, Carolus Linnaeus presented and grouped the all living organism into two main categories, that is plants and animals. He said that the living organism can be plants and they can be animals. तो दो किस्म के एनिमल्स, दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है और एनिमल्स है. तो उसने दो किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट की. उस टाइम पे टू किंगडम्स थे, किंगडम प्लांट्स एंड किंगडम एनिमलिया. फिर फर्दर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया गया अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में. उसने एडिशन की किंगडम प्रोटेस्टा की, और किंगडम प्रोटेस्टा में उसने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होना शुरू हुए तो अर्नेस्ट हैकल एडेड अ थर्ड किंगडम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, और उसको किंगडम प्रोटेस्टा का नाम दिया गया. तो उसमें प्रोकैरियोट भी थे, यूकैरियोट, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने डाले थे. फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने 1936, बाज जगहों पे 1956 ये बताया जाता है कि इसमें इसने प्रेजेंट किए थे, या 1938. ये डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट डेट दिए जाते हैं कि कोपलैंड ने 1938 या 36 या 56 में प्रपोज किया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. उसने क्या चेंजेस लेकर आए, यानी उसने किंगडम मोनेरा की एडिशन की, और उसमें उसने प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स को डाला. प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक माइक्रोब्स और फंजाई वगैरह को डाला, और किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स उसमें इंक्लूड किए, यानी मोनेरा में. फर्दर मेटाफाइटा यानी प्लांट्स और मेटाजोवन का नाम यूज़ किया एनिमल्स. तो ये फोर किंगडम उसने इस्टेब्लिश किए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोन या किंगडम एनिमिलिया, प्रोटेस्टा एंड एनिमल्स. लेकिन फोर कैटेगरीज उसने यूज़ की, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट्स, एनिमल. फिर 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया गया. उसमें रॉबर्ट वटाइकर ने ये काम किया. फाइव किंगडम में सारे लाइफ फॉर्म्स को कैटेगराइज किया, ग्रुप किया फाइव किंगडम्स में, और वो कौन से है वो आगे हम पढ़ेंगे. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया. ये पांच किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. इसके अलावा ये एक सिस्टम है जो लेटर ऑन एम्पायर सिस्टम कहा गया, लेकिन 1925 में चैटन ने ये कहा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक, यानी सेल्स दो किस्म के, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर सेल्स दो किस्म के, या वो प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है. प्रोकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ना हो, यूकैरियोटिक जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हो और ट्रू न्यूक्लियस भी, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी उसमें मौजूद होता है. तो ये बाद में एम्पायर कहा गया. वो कब कहा गया वो मैं बताऊंगा. इसके अलावा भी सिस्टम है, थ्री डोमेन सिस्टम, वो अलहदा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत ज़्यादा ये क्लासिफिकेशन यानी एवोल्यूशन हुई है क्लासिफिकेशन सिस्टम की. पहले दो किंगडम थे, फिर तीन किंगडम, फिर फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम, और इस तरह आगे फिर थ्री डोमेन सिस्टम आ गया, सिक्स किंगडम सिस्टम भी आ गया, और टू एम्पायर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया.
تو یہ ایولوشن ان پاسٹ دا کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگینزم، اس کی ایولوشن کس طرح ہوئی، ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی، اس میں موڈیفیکیشن کس طرح ہوئی. یہ فل ہسٹری ہے، تقریباً اس کا ایک اسکیچ ہے، ہسٹری آف دا لیونگ آرگینزم کلاسیفیکیشن. تو فرسٹ رپورٹڈ کلاسیفیکیشن ہے کہ 1735 میں کیرولس لینیس نے 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن دیا، اور اس کے مطابق اس نے ویجیٹیبلز اور اینیملز کا نام دیا، یا پلانٹس اور اینیملز 2 کنگڈم بنائے. آگے ہم نے پڑھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے. 1866 میں پھر ہیکل نے 3rd کنگڈم ایڈ کیا، پروٹسٹ. کلیئر؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے 3rd کنگڈم میں مائکروبز ڈال دیے، سارے قسم کے مائکروبز ڈال دیے. پھر نیوکلس ہے یا نہیں ہے، ٹرو نیوکلس ہے یا نہیں ہے، اس بیس پہ 2 امپائرز بنائے. اس ٹائم پہ اس کو امپائر تو نہیں کہتے تھے، آج کل امپائر کہتے ہیں، لیکن اس نے 2 کیٹیگریز بنائے، پروکیریاٹ اینڈ یوکیریاٹ. چیٹن نے 1925 میں یہ ٹرم یوز کی. پھر 1938 میں ابھی ہم نے پڑھا کوپلینڈ، وہ 1936 نہیں ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ 1938 ہے یا 1956، یہ 2. تو کوپلینڈ نے 1938 میں 4 کنگڈمز مونیرا، پروٹسٹا، پلانٹ، اینیمل، وہ کیوں بنائے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مونیرا میں اس نے پروکیریاٹک مائکروب کو علیحدہ کیا، ہیکل کے پروٹسٹ سے نکال کے اس کے لیے علیحدہ ایک مونیرا کنگڈم بنایا. پھر وٹائکر، یا کہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی. 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن، مونیرا، پروٹسٹا، پلانٹس، فنجائی، اینیمیلیا، یہ 5 کنگڈم بنائے. 3 ڈومینز یہ بنائے کارل ویز نے اور جارج فاکس نے، اور اس کی پوری ٹیم تھی. 1990 لکھا گیا ہے، لیکن یہ میچور 1990 میں ہوا ہے. 1977 میں انہوں نے اسٹڈی کی تھی، اس اسٹڈی کے بیس پہ یہ 3 ڈومین اسٹیبلشڈ ہے. 3 ڈومین مین سپر کنگڈم. تو بیکٹیریا، آرکیا اینڈ یوکیریاٹا، یا یوکیریاٹ، یا یوکیریا کہتے ہیں. تو یہ 3 ڈومین بنائے کہ لائف جو ہے وہ 3 مین لائن آف ایولوشن سے ارائز ہوئی ہے، یا ڈائیورج ہوتی ہے. اسٹارٹ میں بیکٹیریا یا یو بیکٹیریا، آرکیا اینڈ یوکیریاٹا اور یوکیریا. پھر 1998 میں کیولیئر اینڈ سمتھ، انہوں نے 6 کنگڈم کا، لیکن یہ زیادہ فالو نہیں ہوتا. 6 کنگڈم بیکٹیریا، وہی پروٹسٹا، کرومسٹا ایک نیا کنگڈم انہوں نے ایڈ کیا. کرومسٹا میں کچھ سلائم مولڈز وغیرہ یا کچھ ایسے یوکیریاٹس ڈالے تھے جو پہلے فنجائی میں رکھے تھے. پلانٹ، فنجائی اینڈ اینیمیلیا، یہ 6 کنگڈم کلاسیفیکیشن. آگے ہم 6 کنگڈم کلاسیفیکیشن ایک اور یوز کریں گے، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے، یہ زیادہ ویلڈ نہیں ہے، زیادہ یوز نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف کلاسیفیکیشن سسٹم جو ڈفرنٹ ٹائمز میں ڈفرنٹ بایولوجسٹوں نے، ٹیکسانومسٹوں نے پریزنٹ کیے تھے. ڈیٹس میں اونچ نیچ، اس ڈیٹ میں بعض لوگ 1956 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا، اور یہ ڈیٹ میں نے آپ کو بعض جگہوں پہ 1970s اور بعض جگہوں پہ 1977 لکھا جاتا ہے. یہ جو مین ہم نے فرسٹ ڈسکس کی 2 کنگڈم، کارلینیس، پلانٹی اور اینیمیلیا، آج کل اسے ہم کہتے ہیں، اس نے ویجیٹیبل اور پلانٹس کا نام دیا تھا. 3 کنگڈم، ارنسٹ ہیکل 1866 میں، پروٹسٹا، پلانٹی، اینیمیلیا. 4 کنگڈم، کوپلینڈ 1956، مونیرا، پروٹسٹا، پلانٹی، اینیمیلیا، یہ 4 کنگڈم بنائے اس نے، رابرٹ وٹائکر. مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی، اینیمیلیا، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. آج کل جو اوورال ہم یوز کرتے ہیں وہ ان 3 کمبینیشن میں یوز کرتے ہیں، یعنی فل لیونگ آرگینزم کو، ان کے ڈفرنٹ ان سسٹمز کو ہم ملائے کلاسیفیکیشن. تو یہ کیٹیگریز میں ہم یوز کرتے ہیں، ان کیٹیگریز میں یوز کرتے ہیں. پروکیریاٹا، یوکیریاٹا، یہ 2 بڑے ڈویژن ہیں جس کو 2 امپائر کہتے ہیں. پھر ان 2 امپائرز کو فردر یعنی پروکیریاٹا امپائر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 ڈومین میں، آرکیا، یو بیکٹیریا. یوکیریاٹا امپائر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کے اندر صرف ہی کی ڈومین آتا ہے، یعنی 2 امپائرز ہے،
3 ڈومینز ہے لائف کے اور 6 کنگڈمز ہے لائف کے، تو کسی کو بھی آپ فالو کر سکتے، تو وہ ہائر لیول ہے، 2 امپائر سب سے اوپر ہے، سپر ڈومینز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا امپائر آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یعنی یہ دو امپائرز یا سپر ڈومینز دین ڈیوائڈ انٹو 3 ڈومینز اور سپر کنگڈمز، تو اس 3 ڈومینز میں سے 2 ڈومینز پروکیریاٹا امپائر میں آتے ہیں اور ایک ڈومین یوکیریاٹا امپائر میں آتا ہے جس کو یوکیریا کہتے ہیں۔ پروکیریاٹا کے جو 2 ڈومین ہیں وہ آرکیا اور یو بیکٹیریا، یوکیریاٹ کے جو ایک ڈومین ہے وہ یوکیریا ہے۔ 6 کنگڈم پھر ان 3 ڈومینز کو فردر ہم 6 کنگڈمز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آرکیا میں ایک کنگڈم آتا ہے آرکیو بیکٹیریا، یو بیکٹیریا ڈومین میں ایک کنگڈم آتا ہے یو بیکٹیریا، اور یوکیریا میں یعنی یوکیریا ڈومین میں 4 کنگڈمز آتے ہیں، پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹی، اینیمیلیا، یہ اس میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوورال آپ جو بھی لیتے ہیں 2 امپائر سسٹم ہائر لیول جس کو سپر ڈومینز بھی کہتے ہیں، 3 ڈومین 3 بڑے کیٹیگریز بناتے ہیں لیونگ آرگینزم کی، اور فردر پھر 6 کنگڈمز کے لیول پہ بھی ہم یعنی لائف کو یا ہم 6 کنگڈمز میں 3 ڈومینز میں اور 2 امپائر، تو کمبائنلی ان تینوں کا مجموعہ آپ اکٹھا ایز اے کلاسیفیکیشن ریسنٹ کلاسیفیکیشن یوز کر سکتے ہیں ان کو۔ یہ وہی جو آگے ہم نے پڑھا 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن، کیرلس لینیس 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن، سب پلانٹس اور سب اینیملز، اس ٹائم مائکروب کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ کنگڈم پروٹیسٹا میں یونیسیلر آرگینزم، باقی وہی ملٹی سیلر پلانٹس، ملٹی سیلر اینیمل اس نے ڈالے تھے ہیکل نے۔ 4 کنگڈم کلاسیفیکیشن میں پھر مونیرا کوپلینڈ نے انٹروڈیوس کروایا، یہ 66 نہیں ہے 56 یا 38 ہے۔ پروکیریاٹک آرگینزم، پریمیٹو یوکیریاٹک یعنی اس میں پروکیریاٹک کے لیے علیحدہ بنایا، پریمیٹو یوکیریاٹ یونیسیلر۔ کنگڈم میٹافائٹا میں پھر ایڈوانس یوکیریاٹک پلانٹس رکھے اور میٹازوا میں ایڈوانس یوکیریاٹک اینیمل رکھے، یہ پہلے ہم نے پڑھا۔ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن آگے ہم ایکسپلین کریں گے، تو وہ یہی ہے مونیرا، پروٹیسٹا، مائکوٹا یا فنجائی، میٹافائٹا، میٹازوا یا اینیمیلین پلانٹی، یعنی یہ پراپر نیمز نہیں ہے لیکن نیمز جو پراپر ہے وہ مونیرا ہے، پروٹیسٹا ہے، فنجائی ہے، پلانٹی ہے، اینیمیلیا ہے۔ میٹازوا از فار اینیمل، لیکن یہ پراپر ٹرم نہیں ہے، رابرٹ ٹرائکر نے جو ٹرم یوز کیے تھے وہ تھے مونیرا اور کنگڈم پروکیریاٹا، کنگڈم پروٹیسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اینڈ کنگڈم اینیمیلیا۔ سو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سٹارٹ کرتے، جو آلریڈی ہم نے پڑھا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کس نے پروپوز کیا تھا، آر ایچ ویٹائکر، رابرٹ ویٹائکر نے 1969 میں پریزنٹ کیا تھا۔ یہ سائٹ پہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں رابرٹ ویٹائکر کی۔ کرائٹیریا فار کلاسیفیکیشن، لیول آف سیلولر آرگنائزیشن، اس نے کس کرائٹیریا یا کن بیسس پہ یہ کلاسیفیکیشن کی تھی؟ اس میں ایک کمپلیکسٹی آف دا سیل سٹرکچر یعنی لیول آف سیلولر آرگنائزیشن کہ سیل پروکیریاٹ ہے یا یوکیریاٹک ہے کسی لیونگ آرگنزم کا، تو اس میں یعنی لیول سیلولر آرگنائزیشن میں پھر 2 ہے، کمپلیکسٹی آف آرگینزم کہ وہ یونی سیلولر ہے یا ملٹی سیلولر ہے، ٹھیک، یونی سیلولر ہے یا ملٹی سیلولر ہے، یا پروکیریاٹ ہے یا یوکیریاٹ ہے، تو اس بیس پہ کلاسیفیکیشن کی۔ اور دوسرا بیس جو اس کی کلاسیفیکیشن کا تھا مین، وہ موڈ آف نیوٹریشن تھا کہ کوئی آرگینزم آٹوٹراف ہے یعنی وہ فوٹوسنتھیٹک ہے یا ہیٹروٹراف ہے، آٹوٹراف ہے یا ہیٹروٹراف ہے۔ پھر ہیٹروٹراف میں پھر فردر دیکھا کہ وہ سیپروفوبک ہے، مطلب فنجائی جو ہے یہ ایبزارپشن کے تھرو، ہیٹروٹراف تو ہے فنجائی لیکن سیپروفیٹک ہوتے یا سیپروفیجک ہوتے، سیپروفیٹک ہوتے یعنی وہ ایبزارپشن کے تھرو فوڈ ایبزارب کرتے، ڈائجسٹڈ فوڈ لیتے، انجیشن اینیملز انجسٹ کرتے لارج اماؤنٹ میں، بڑے بڑے ماس فارم میں فوڈ لیتے، تو موڈ آف نیوٹریشن کے بیس پہ کہ ہیٹروٹراف ہے یا آٹوٹراف ہے، اور پھر ہیٹروٹراف میں وہ سیپروب ہے یا انجیشن ہے یعنی سیپروفیٹک ہے اور سیپروفیجک ہے یا بلک اماؤنٹ میں فوڈ لیتا ہے، انجسٹو ہے، تو آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف۔ اور پھر ہیٹروٹراف میں 2 کیٹیگریز کہ فنجائی جو سیپروفوبک ایبزارپشن کرتے ہیں یعنی فوڈ باہر ڈائجسٹ کر کے اس کو ایبزارب کرتے ہیں ڈائجسٹڈ فوڈ کو، انجیشن بڑے بڑے ماسز میں بلک اماؤنٹ میں فوڈ لے کے نوالوں کے فارم میں جس طرح ہم لیتے ہیں اور پھر اس کو اندر ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ جو میں نے لائف سٹائل کہ وہ پروڈیوسر ہے، کنزیومر ہے یا ڈیکمپوزر ہے، یہ ایک بیس تھا
کرائٹیریا تھی کلاسیفیکیشن آف ویٹائکر کے لیے، یعنی اس نے لیول آف سیلولر آرگنائزیشن کے بیس پہ، ساتھ ساتھ موڈ آف نیوٹریشن کے بیس پہ، اور ساتھ ساتھ لائف سٹائل کے بیس پہ کہ وہ پروڈیوسر ہے، کنزیومر ہے یا ڈیکمپوزر ہے کوئی آرگینزم، اور تھرڈ جو ہے وہ لائف سٹائل کے بیس پہ کہ فورتھ فائلوجینیٹک ریلیشن شپ کے بیس پہ کہ پروکیریاٹ یوکیریاٹ آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، لیکن زیادہ تر یونیسیلولر ملٹی وہ اوپر ہم نے یہاں پہ پڑھا، لیکن مین اس کی جو کلاسیفیکیشن تھی اس دو پہ، لیول آف سیلولر آرگنائزیشن اینڈ موڈ آف نیوٹریشن، ان دو بیسس پہ اس نے آرگینزم کو کلاسیفائی کیا، ٹھیک۔ 1988 میں مارگلس اینڈ اسکواڈس ان دونوں نے موڈیفائی کیا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن آف ویٹائکر کو، تھوڑا سا یعنی اس کو موڈیفائی کیا کیونکہ رابرٹ ویٹائکر نے کچھ غلطیاں کی تھی، اس غلطیوں کو انہوں نے چینج کیا۔ کس طرح، کس بیس پہ چینج کیا؟ کیونکہ انہوں نے جینیٹکس یعنی مالیکولر سیملیرٹی، جینیٹک مٹیریل کی سیملیرٹی کو بھی ساتھ ساتھ ان کنسیڈریشن لیا اس کلاسیفیکیشن کے لیے۔ سیلولر آرگنائزیشن اور موڈ آف نیوٹریشن کس نے لیا تھا؟ رابرٹ ویٹائکر نے لیا تھا، لیکن ان دونوں نے ساتھ ساتھ جینیٹکس بھی انوالو کیا، اور جینیٹکس یا جینیٹک سیملیرٹی دیکھ کے، جینیٹک مٹیریل کی سیملیرٹی دیکھ کے اس بیس پہ تھوڑا سا موڈیفائی کیا رابرٹ ویٹائکر کی کلاس۔ اس میں میں اگزامپل آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے موڈیفیکیشن کی تھی۔ ایک موڈیفیکیشن یہ کی تھی کہ رابرٹ ویٹائکر نے سارے یونیسیلولر یوکیریاٹس کو پروکیریاٹ میں ڈالا تھا، ٹھیک۔ لیکن آج کل ہم جانتے ہیں کہ آج کل ساری یونیسیلولر یوکیریاٹ کو پروٹیسٹا میں اس نے ڈالا تھا، لیکن آج کل ہم جانتے ہیں کہ پروٹیسٹا میں ملٹی سیلولر ایلجیز بھی ہے، ٹھیک، اور یونیسیلولر بی آرگینزم ہے۔ تو تھوڑا سا انہوں نے مارگلس اور اسکواڈز نے موڈیفیکیشن کی، انہوں نے کیا کیا کہ رابرٹ ویٹائکر نے جو ملٹی سیلولر ایلجیز پلانٹس میں رکھے تھے، یعنی رابرٹ ویٹائکر نے یہ غلطی کی تھی کہ اس نے ملٹی سیلولر ایلجیز کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا تھا۔ بعد میں مارگلس اور اسکواڈز نے کنفرم کر کے جینیٹیکلی کہ یہ تو ملٹی سیلولر ہے، لیکن یہ ٹرو پلانٹس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ان میں ٹرو روٹس نہیں ہے، ٹرو لیفز نہیں ہے، ٹرو شوٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نکال کے کنگڈم پروٹیسٹا میں ڈالا۔ تو یہ موڈیفیکیشن کی رابرٹ ویٹائکر نے ایلجیز کو کہاں پہ رکھا تھا؟ کنگڈم پلانٹیز میں، ملٹی سیلولر ایلجیز کو، ملٹی سیلولر ایلجی کو انہوں نے نکالا مارگلس اینڈ اسکواڈز نے، اور جینیٹک بیسس پہ یعنی جینیٹک سیملیرٹی کے بیس پہ ان کو کنگڈم پروٹیسٹا میں ڈال دیا۔ دوسرا کیا چینج کیا تھا؟ یونیسیلولر فنجائی جو پروٹیسٹا میں رابرٹ ویٹائکر نے رکھے تھے، بیسٹ ایگزامپل ہے ییسٹ، دے آر یونیسیلولر۔ اس نے پروکیریا یونیسیلولر ہونے کی وجہ سے رابرٹ ویٹائکر نے یہ غلطی کی تھی کہ اس نے رکھا تھا کس میں؟ اس نے پروٹیسٹا میں ییسٹ کو رکھا تھا۔ آج کل ہم جانتے ہیں کہ یہ کنگڈم فنجائی کا حصہ ہے، حالانکہ یونیسیلولر ہے لیکن پھر بھی کنگڈم فنجائی میں اس کو رکھا گیا۔ تو اس کس نے رکھا تھا؟ مارگلس اینڈ اسکواڈز نے اٹھا کے پروٹیسٹا سے اور کہا کہ یہ یونیسیلولر ہے، لیکن یہ جینیٹیکلی بہت زیادہ سیملر ہے کنگڈم فنجائی کے ممبرز کی طرح۔ اس وجہ سے انہوں نے ان دونوں کو یہ دو بڑے بڑے موڈیفیکیشن کی، ملٹی سیلولر ایلجی کو نکالا کنگڈم پلانٹی سے پروٹیسٹا میں رکھا، اور یونیسیلولر ییسٹ کو نکالا پروٹیسٹا سے اور رکھا کنگڈم فنجائی میں۔ تو تھوڑا سا موڈیفائی ہوئے یہ دو کنگڈم، یعنی جو کنگڈم پروٹیسٹا تھی رابرٹ ویٹائکر کی، وہ ساری یونیسیلولر آرگینزم پہ تھی۔ کنگڈم پروٹیسٹا جو رابرٹ ویٹائکر نے اوریجنلی بنائی تھی وہ ساری یونیسیلولر یوکیریاٹس تھے، اور کنگڈم فنجائی جو بنائی تھی وہ سارے ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافک یوکیریاٹ تھے۔ آگے ہم کریکٹرسٹک پڑھیں گے۔ تو اس نے ان مارگلس اور اسکواڈز نے یہ موڈیفیکیشن کی کہ ییسٹ حالانکہ یونیسیلولر ہے، لیکن اس کے زیادہ تر فیچر
فنجائی جیسے ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹا سے اٹھا کے جو رابرٹ وٹائکر نے پروٹیسٹا میں رکھا تھا ایسٹ کو، تو مارگل اسکواڈ نے ان کو اٹھا کے کس میں رکھا؟ کنگڈم فنجائی میں۔ اور ملٹی سیلولر ایلجیز کو جس رابرٹ وٹائکر نے پلانٹی میں رکھا تھا، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ جینیٹیکلی ڈسیملر ہے پلانٹ سے، ان میں روٹس لیوز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نکالتے اور اس کو کنگڈم پروٹیسٹا میں ڈالتے، تو کنگڈم پروٹیسٹا میں بھی ملٹی سیلولر پلس یونی سیلولر آرگینزم آ گئے، اور کنگڈم فنجائی میں بھی یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر آ گئے۔ تو رابرٹ وٹائکر کے مطابق کنگڈم فنجائی میں صرف ملٹی سیلولر تھے اور کنگڈم پروٹیسٹا میں صرف یونی سیلولر تھے، لیکن ان کے موڈیفیکیشن کے بعد، مارگیلس اینڈ اسکواڈ کے موڈیفیکیشن کے بعد، یہ ان دونوں میں یونی سیلولر ممبرز بھی آ گئے اور ملٹی سیلولر ممبر بھی آ گئے۔ تو یہ تو موڈیفیکیشن تھے۔ یہ ایک سکیچ ہے 5 بیسک کنگڈم: پروکیریاٹی، پروٹیسٹا یا پروٹوکٹیسٹا۔ پروٹوکٹیسٹا کیوں کہتے ہیں؟ یہ مارگیلس اسکواڈز نے جب اس کو موڈیفائی کیا تو پروٹیسٹا کے بجائے پروٹوکٹیسٹا کیا گیا۔ یہ یعنی اوریجنلی اس نے پروٹیسٹا کا ورڈ یوز کیا تھا رابرٹ وٹائکر نے، لیکن مارگیلس اینڈ اسکواڈز کے موڈیفیکیشن کے بعد اس کو پروٹوکٹیسٹا کہا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ملٹی سیلولر ایلجی انہوں نے رکھ کے اس میں، اور یونی سیلولر یسٹ کو نکال دیا، فنجائی میں ڈال دیا، تو یہ موڈیفیکیشن آئی، تو پروٹوسٹا سے پروٹوکٹیسٹا بنایا گیا۔ تو پروٹیسٹا یہ مین فیچر ہے، نیوکلس نہیں ہوتا، ممبرین باؤنڈ آرگینیلی نہیں ہوتی، اور بیکٹیریا اور بلو گرین ایلجی آتے ہیں۔ پروٹیسٹا میں یوکیریاٹک ہے، سمپل آرگینزم ہے، سمپل یعنی مین یونی سیلولر ہے زیادہ تر، کچھ ملٹی سیلولر، انکلوڈ ایلجیز اینڈ یونی سیلولر آرگینزم۔ ایلجیز یہ میں نے بتایا ملٹی سیلولر ایلجی۔ اینیملیا میں یوکیریاٹک ملٹی سیلولر ہے، نو سیل وال، ان میں سیل وال نہیں ہوتا، ان کے سیلز میں کین ناٹ فوٹوسنتھسائز، فوٹوسنتھس نہیں کرتے، مطلب ہیٹروٹروف ہوتے ہیں۔ فنجائی یوکیریاٹک کین بی سنگل سیل اور ملٹی سیلولر، یہ موڈیفیکیشن کے بعد کہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رابرٹ وٹائکر کے اوریجنل فنجائی دیکھے تو وہ صرف ملٹی سیلولر یوکیریاٹک ہیٹروٹروف ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ یہ موڈیفائڈ فارم ورژن دیا، مارگیلس اور اسکواڈز کے موڈیفیکیشن کے بعد یہ فیچرز آپ ڈیفائن کر سکتے فنجائی کی، ورنہ رابرٹ وٹائکر اوریجنلی جو کہا تھا وہ فنجائی جو تھی وہ ملٹی سیلولر تھی۔ میڈ آف کائٹن، ان کا سیل وال موجود ہوتا ہے لیکن کائٹن سے بنا ہوتا ہے، سیلو سے بنا نہیں ہوتا، یہ بھی فوٹوسنتھسس نہیں کر سکتے۔ پلانٹی یوکیریاٹک ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، سیلوز میڈ سیل وال ہوتے ہیں اور فوٹوسنتھسس کرواتے ہیں۔ فرسٹ، یہ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں فیچرز جلدی جلدی یہ کرتے ہیں، بہت آسان ہے۔ Kingdom Monera or Kingdom Prokaryote. This kingdom includes all unicellular and prokaryotic organisms that lack a well-defined nucleus and membrane-bound organisms. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے یونیسیلر ہوتے ہیں، پروکیریاٹک ہے۔ پروکیریاٹک کا مطلب کیا ہے کہ ان کے سیل میں نو ٹرو نیوکلس نہیں ہوتا اور نہ کوئی اور ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلی ہوتی ہے، مطلب مائٹوکانڈریا نہیں ہوتی، انڈوپلازمک ریٹیکولم نہیں ہوتا، گولجی اپریٹس نہیں ہوتا، یہ سب ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلیز ہے، لائسوسوم نہیں ہوتا، تو یہ ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلی اس میں ایبسنٹ ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا اکر ایوری ویئر اینڈ دے آر مائکروسکوپک ان نیچر، مائکروسکوپک ہوتے ہیں اور کاسموپولیٹن ہے، یعنی بہت زیادہ ڈسپرس اور ڈائیورس ٹائپ آف ہیبیٹاٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کاسموپولیٹن کہتے ہیں، ایسے آرگینزم کو جو تقریباً ہر قسم کے ہیبیٹاٹ میں آپ کو ملتی ہے۔ دے پوزیس اے سیل وال، سیل وال موجود ہوتا ہے، فارمڈ آف امینو ایسڈ اینڈ پولیسیکرائڈس، پیپٹائڈوگلائکین کہتے ہیں اگر یاد ہو، میورین یا میورامک ایسڈ سے بنا ہوا سیل وال موجود ہوتا ہے پروکیریاٹس میں اور بیکٹیریا میں۔ یہ بیکٹیریا آٹوٹروفک بھی ہو سکتے ہیں، بعض بیکٹیریا آٹوٹروفک ہوتے ہیں، آٹوٹروفک میں پھر یا وہ فوٹوسنتھیٹک ہوتے ہیں یا کیمیکل سے اپنے لیے فوڈ بناتے ہیں، کمپلیکس آرگینک مٹیریل بناتے ہیں، یا سن لائٹ سے کے تھرو اپنے لیے فوڈ وغیرہ بناتے ہیں، کمپلیکس آرگینک مٹیریل بناتے ہیں۔ ہیٹروٹروفک یعنی بیکٹیریا بہت ہے، آٹوٹروفک بھی ہو سکتے ہیں، ہیٹروٹروفک بھی ہو سکتے ہیں۔ آٹوٹروفک میں وہ فوٹوسنتھیٹک ہو سکتے ہیں، کیموسنتھیٹک ہو سکتے ہیں۔ کیموسنتھیٹک مین کیمیکل سے انرجی لے کے کمپلیکس آرگینک مالیکول بناتے ہیں۔ فوٹوسنتھیٹک مین سن لائٹ کو یوز کر کے اس کے تھرو فوڈ مٹیریل بناتے ہیں، کمپلیکس آرگینک مٹیریل۔
ہیٹروٹرافک بیکٹیریاز بھی ہے، اس میں بعض ہے پیراسائٹک ہو سکتے ہیں، بعض سیپروفیٹک پیراسائٹک، وہ جو ہم میں بیماریاں وغیرہ کاز کرتے ہیں، لائک ٹی بی بیکٹیریا، ٹیوبرکلوسس وغیرہ، اسٹیفیلوکوکس آریس، اسٹریپٹوکوکس پائیوجینز ہے، دیز آر پیراسائٹک بیکٹیریا۔ کچھ سیپروفیٹک ہوتے ہیں جو ایبزارپشن کے تھرو فوڈ لیتے ہیں۔ ریپروڈکشن ان میں ایسیکشول ریپروڈکشن بائنری فیژن کے تھرو زیادہ تر ہوتا ہے۔ سیکشول ریپروڈکشن بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹرانسڈکشن کے تھرو، ٹرانسفارمیشن کے تھرو، کنجوگیشن کے تھرو، وہ ایک ٹائپ آف سیکشول ریپروڈکشن ہے، لیکن ٹرو سیکشول ریپروڈکشن نہیں ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر یہ ایسیکشولی ریپروڈیوس کرتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کے تھرو، ٹرانسڈکشن کے تھرو، کنجوگیشن کے تھرو، دے کین ایکسٹینڈ جینیٹک مٹیریل اور سیگمنٹ آف ڈی این اے and other genetic material۔ زیادہ تر ڈی این اے ہوتے ہیں۔ دیر آر ٹو سب کنگڈمس، سب گروپس ہے اس میں۔ آرکیو بیکٹیریا جو ایکسٹریم انوائرمنٹس میں رہتے ہیں، جو سب سے پرانے بیکٹیریا اور لائف فارم کنسیڈر ہوتے ہیں۔ یو بیکٹیریا از آلسو کالڈ دا ٹرو بیکٹیریا۔ آج کل 3 ڈومین سسٹم کی وجہ سے یہ کنگڈم اس کا وجود نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اٹ از ایبسولٹ، اٹ از کراسڈ، یہ ورڈ یوز سرے سے ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مونیرا کے اندر انہوں نے ایک 2 بڑے گروپس آرکیا اور یو بیکٹیریا بنائے، جس کو علیحدہ علیحدہ ڈومین کہتے ہیں، تو اس کو ہم ایک کنگڈم میں انکلوڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ سپر کنگڈمز ہے۔ سپر کنگڈم آرکیا یا ڈومین آرکیا اینڈ ڈومین یو بیکٹیریا، تو اس کو سپلٹ کیا گیا انٹو 2 سپر کنگڈمز اور ڈومینز۔ کنگڈم پروٹسٹا اور پروٹوکٹسٹا، وہ میں نے بتایا پروٹسٹا رابرٹ وٹائکر کا یوز ہے اور مارگل اسکوارز نے پھر اس کو موڈیفائی کیا پروٹوکٹسٹا کا۔ دے آر یونی سیلولر اینڈ یوکیریوٹک آرگینزم، یہ یونی سیلولر ہے لیکن ساتھ میں ملٹی سیلولر بھی ہے، الجیز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ملٹی سیلولر مجھ سے رہ گیا، پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ Some of them have pseudopodia, cilia, flagella, formodia. Locomotory structure ان میں pseudopodia, cilia یا flagella ہوتا ہے۔ امیبا میں pseudopodia ہے، پیرامیشیم میں cilia ہے، flagella, chlamydomonas, euglena وغیرہ میں flagella ہوتے ہیں۔ تو they can move with the help of these structures. Some of protists have pseudopodia as a locomotory structure, while other have cilia and other have flagella. ان میں بھی بعض آٹوٹرافک اور ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں، یا سیم پروٹوزوون ایک کنڈیشن میں ہیٹروٹرافک، دوسری کنڈیشن میں آٹوٹرافک۔ لائٹ اویلیبل ہے تو آٹوٹرافک، لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہیٹروٹرافک۔ اس کا ایگزامپل یوگلینا ہے، یوگلینا آٹوٹرافک بھی ہے اور ہیٹروٹرافک بھی ہو سکتا ہے۔ لائٹ اویلیبل ہیٹروٹرافک ہے، اگر لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو دے کین سوئچ ٹو ہیٹروٹرافک موڈ آف نیوٹریشن۔ Protista reproduce mostly asexually and sexually with cell fusion and zygote formation. Protista reproduce mostly asexually and sexually. Protista زیادہ تر asexually reproduce کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ sexually بھی reproduce کرتے ہیں، سنگیمی وغیرہ کی تھرو reproduce کر سکتے ہیں، اٹومکسس کے تھرو reproduce کر سکتے ہیں، کنجوگیشن بھی انوالو ان کے سیکشول ریپروڈکشن میں، تو زائگوٹ بناتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن کے تھرو۔ 3 بڑے گروپس ہیں ان کے اندر، پلانٹ لائک پروٹسٹ کہتے ہیں جس میں الجیز آتے ہیں، اینیمل لائک پروٹسٹ ان کو پروٹوزونز کہتے ہیں، فنجائی لائک پروٹسٹ جن میں سلائم مولڈز اینڈ واٹر مولڈز آتے ہیں۔ ایگزامپلز بڑے بڑے گروپس کی کرائسوفائٹا گولڈن الجیز جیسے کہتے ہیں، ڈائنوفلیجیلیٹس ایک بڑے گروپ ہے، یوگلینائڈز ہے، پروٹوزونز ہے، پروٹوزونز میں پھر امیبا، یوگلینا، پیرامیشیمز، یہ اس کے اندر ایگزامپلز آتے ہیں۔ کنگڈم فنجائی، یہ میں نے جیسے بتایا دے آر یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر، تو ملٹی سیلولر تو پہلے سے رابرٹ وٹائکر نے سب ملٹی سیلولر اس میں رکھے تھے، لیکن مارگلیز ایسوارڈز کے یسٹ کے ڈالنے سے اس میں یونی سیلولر ممبر بھی آ گئے، تو دے آر یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر یوکیریوٹک آرگینزم۔ The filamentous fungi comprise of slender, long, thread-like construction called hyphae. ان کی باڈی hyphae سے threads like structure سے بنی ہوتی ہے جن کو hyphae کہتے ہیں، اور hyphae کے پھر کمبینیشن کو mycelium کہتے ہیں، mycelia یا mycelium کہتے ہیں۔ The cell wall of fungi is composed of، ان کی سیل وال polysaccharide chitin یا other polysaccharide سے بنی ہوتی ہے، زیادہ تر chitin ہوتا ہے اور chitin made cell wall ہوتا ہے ان میں۔ They are distinct from plants that they do not produce chlorophyll. اس کے علاوہ ان میں پلانٹ سے ایک ڈیفرنس ہے کہ یہ تو سیلوز میڈ سیل وال ہے نہیں، کائٹن میڈ سیل وال ان میں ہوتا ہے۔ دوسرا they don't have chlorophyll، یعنی سیل وال اس میں بھی ہے، پلانٹس میں بھی ہوتا ہے لیکن
ان کا سیل وال کائٹن سے بنا ہوتا ہے، ان کا سیل وال سیلوز سے بنا ہوتا ہے۔ دوسرا ڈفرنس پلانٹ سے اس کا یہ کہ یہ ہیٹروٹروف ہے، یعنی ان میں کلوروفل سرے سے موجود نہیں ہوتا۔ آگے ہم پڑھیں گے یہ ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں، اور زیادہ تر فنجائی جو ہے سیپروفیٹک ہوتے ہیں، یعنی موسٹ آف دا فنجائی آر ڈیکمپوزر، وہ سروائیو کرتے ہیں، آرگینک مٹیریل کے اوپر رہتے ہیں، مائسیلیم گرو کرتے ہیں یا ہائفی گرو کرتے ہیں، اور فوڈ نیوٹرن کس طریقے سے لیتے ہیں، وہ اپنے باڈی سے، ہائفی سے، مائسیلیم سے ڈائجسٹو انزائمز سیکریٹ کر کے باہر فوڈ کو، کمپلیکس آرگینک مٹیریل کو ڈائجسٹ کر کے پھر اس ڈائجسٹڈ مٹیریل کو ایبزارب کرتے ہیں۔ دیز انزائم بریک دا آرگینک مٹیریل انٹو اسمال آرگینک مالیکیول اینڈ دین the fungi absorb these organic molecule، اور پھر یہ اسمال آرگینک مالیکیول یہ absorb کرتے، یعنی فوڈ باہر ڈائجسٹ کر کے ڈائجسٹڈ فوڈ absorb کر دیتے۔ Some fungi are symbiont and parasite۔ موڈ آف لائف اس کا بعض سمبیانٹ کے طور پہ رہتے، یعنی میوچولسٹک ریلیشن شپ ہوتے دوسرے آرگینزم کے ساتھ، لائک مائکورائزا، تو اس میں فنجائی انوالو ہے سمبیاٹک ریلیشن شپ میں الجی کے ساتھ۔ بعض پیراسائٹس ہے ہمارے باڈی کے اندر، کینڈیڈیسز ہے، یہ ٹیوفیڈ ڈیزیز ہے، یہ ایتھلیٹ فوٹ ڈیزیز سوری، یہ پیراسائٹک فنگس ہے، یا اسکن کے بعض انفیکشنز ہے جو فنجائی کاز کرتے ہیں۔ دا سمبیانٹ فنجائی لیو ان ایسوسیشن ود الجی کالڈ لائکنز۔ لائکن کے فارم میں یہ سمبیانٹ کے طور پہ رہتے ہیں۔ لائکن از دا کمبینیشن آف الجی اینڈ فنجائی، کمبائن لیونگ ہے، اس کو لائکن کہتے ہیں۔ اینڈ ان ایسوسیشن ود روٹس آف ہائر پلانٹ کالڈ مائکورائزا۔ مائکورائزا کے فارم میں اور لائکنز کے فارم میں یہ، یعنی لیگیومنس پلانٹ، پی پلانٹ کے روٹ کے ساتھ روٹ نیوڈول بنا کے اس کے اندر رہ کے سمبیاٹک ایسوسیشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ فنجائی جو ہے ریپروڈکشن کرتے ہیں زیادہ تر ویجیٹیٹو میتھڈ، یعنی ایسیکشول میتھڈ یا ویجیٹیٹو میتھڈ، جس میں فریگمنٹیشن، فیژن، برڈنگ اور ایسیکشولی ریپروڈیوس بائی اسپورس۔ تو ویجیٹیٹو میتھڈ اور ایسیکشول میں بھی تھوڑا پھر فرق ہے۔ فریگمنٹیشن، فیژن، برڈنگ کے تھرو یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، یا کمبائن ان سب کو آپ ایسیکشول ریپروڈکشن میں ڈال سکتے ہیں، یہ کوئی فرق نہیں ہوتا زیادہ تر ویجیٹیٹو میں اور ایسیکشول ریپروڈکشن میں۔ اور یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں سپورس کے تھرو۔ اگزامپل یسٹ ہے، سیکیرومائسس سرویزیائی، سائنٹیفک نیم ہے، مولڈز ہے، مشرومز ہے جو ملٹی سیلولر ہے، یہ سب آتے ہیں۔ رسٹ اینڈ سمٹ ڈیزیز وغیرہ یا فن جو کاز کرتے ہیں، یا رسٹ اینڈ سمٹ فنجائی، یہ بھی اس کے اگزامپل آتے ہیں۔ بیسیڈیو مائکوٹا، ایسکومائکوٹا، دے آر آل فنجائی۔ Kingdom Plantae. The Kingdom Plantae include multicellular eukaryotic autotrophs۔ Multicellular, eukaryotic اور autotrophic ہوتے ہیں، یہ تین بڑے فیچر۔ All of the plants are multicellular۔ All the members of the Plantae kingdom are multicellular۔ بہت زیادہ سیل سے بنے ہوں گے، یوکیریاٹک ہوں گے، ٹرو نیوکلیس ہوں گے، ممبرین باؤنڈیڈ آرگینیلی ہوں گے، اور آٹوٹروف ہوں گے۔ فوٹوسنتھسس کے لیے کلوروفل ہوتا ہے، لائٹ ایبزارب کرتے ہیں، فوٹوسنتھس کرواتے ہیں، اپنے لیے فوڈ خود بناتے ہیں۔ دا سیل وال مینلی، ان کا سیل وال سیلولوز سے بنا ہوتا ہے۔ دے ایکسیپٹ ہائی لیول آف ٹیشو ڈیفرینشیشن اینڈ اسپیشلائزڈ باڈی آرگن۔ وہ آپ دیکھتے ہیں پلانٹس کی بہت زیادہ کمپلیکس باڈی ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹریز آپ دیکھتے ہیں تو سمپل نہیں ہوتے، کمپلیکیٹڈ اور اسپیشلائز باڈی آرگنز ان میں موجود ہوتے۔ فلاورز ہے، فروٹس ہے، دے آر اسپیشلائزڈ باڈی آرگن۔ پلانٹس ہیو ڈسٹنکٹ فیزز۔ الٹرنیشن آف جنریشن ان میں ہوتا ہے۔ الٹرنیشن آف جنریشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو مین فیزز ہوتے ہیں لائف سائیکل میں، سپوروفیٹک اینڈ گیمیٹوفیٹک۔ دیز فیزز الٹرنیٹ ود ایچ ادر۔ دا ڈپلائڈ سیپروفیٹک فیز سیپروفائٹ ہوتا ہے، جو ٹری وغیرہ ہم دیکھتے ہیں یہ سیپروفائٹس ہوتے ہیں پلانٹس کے۔ اینڈ دا ہیپلائڈ گیمیٹوفیٹک فیز، جو اینجیوسپرم کے فلاور کے اندر جو پولن ٹیوبز وغیرہ بنتے ہیں، جس ٹائم دیٹ از دا گیمیٹوفائٹ آف دیز اینجیوسپرم۔ تو سیپروفائٹ جنریشن ہوتا ہے اور گیمیٹوفائٹ جنریشن ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ الٹرنیٹ، یعنی گیمیٹوفائٹ فرٹیلائزیشن کر کے سیپروفائٹ بناتے ہیں، اور سیپروفائٹ پھر پولن گرینز وغیرہ سپورز بنا کے گیمیٹوفائٹ جنریشن بناتے ہیں، تو دے الٹرنیٹ ود ایچ ادر۔ دا لینتھ آف دا ڈپلائٹ، یعنی سمپل اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس میں صرف آپ اتنا نہیں، سیپروفائٹ جنریشن ہوتا ہے، گیمیٹوفیٹک ایسیکشول جنریشن ہوتا ہے، سیکشول جنریشن ہوتا ہے۔ سو ایک سپور کے تھرو ریپروڈیوس کرتا ہے، ایک ریپروڈکشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتا ہے، سیکشول ریپروڈکشن کے تھرو۔
پلانٹس ریپروڈیوس تھرو ایسیکشول ویجیٹیٹو ریپروڈکشن، یعنی ویجیٹیٹو ریپروڈکشن پروپیگیشن بھی کرتے ہیں. ویجیٹیٹو مین یعنی آپ برانچ وغیرہ کٹ کر کے سائٹ پہ لگا دیتے، اس کے تھرو بھی یہ گرو کرتے، یہ بھی ویجیٹیٹو ریپروڈکشن ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ یعنی سپورز وغیرہ کی تھرو، اور سیکشول میتھڈ گیمیٹس بنا کے، گیمیٹوفائٹ گیمیٹ بنا کے فیوز کرتے، فرٹیلائزیشن کرتے، اور وہ آگے سپوروفائٹ بناتے، زائگوٹ سے سپوروفائٹ، اور سپوروفائٹ سے پھر سپوروفائٹ سپورز بناتے، پولن سپورز ہے، یہ سپورز ہے، تو یہ بنا کے یہ سب آگے سیکشولی اور ایسیکشولی الٹرنیٹ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، سپروفیٹک اینڈ سپوروفیٹک اینڈ گیمیٹوفیٹک. یہ سپروفیٹک ہے لیکن یہ سپوروفائٹ اینڈ گیمیٹوفائٹ، سپروفیٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ غلطی سے میں سے ایس اے لکھے، سپروفیٹک نہیں ہے، سپوروفیٹک ہے، سپوروفیٹک. پلانٹ ریپروڈیوس تھرو ایسیکشول اینڈ سیکشول میتھڈ. پلانٹس میں انجیوسپرم، جمنوسپرم، ٹیریڈوفائٹس، برائیفائٹس آتے ہیں. نان موٹائل ہوتے ہیں پلانٹس میں. ایک اور فیچر، دے آر موسٹلی نان موٹائل، ایک جگہ پہ رہنے والے ہوتے ہیں. اینیملیا کنگڈم ملٹی سیلر ہوتے ہیں، یوکیریاٹک ہوتے ہیں، اور کنزیومر ہوتے ہیں. ہیٹروٹروف ہوتے ہیں، مطلب فوٹوسینتھیس نہیں کر سکتے، سیل وال نہیں ہوتا، اور نہ سیلولوز ہوتا ہے ان میں. ان کے سیلز میں کوئی سیل وال نہیں ہوتا. سو دے آر ہیٹروٹروفک ان نیچر. دا اینیملز آر ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ فار فوڈ. اور اس وجہ سے وہ اینیملز جو ہے سب کے سب یا تو ڈائریکٹلی پلانٹس پہ ایز اے فوڈ ڈیپینڈ کرتے، اور یا انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتے. انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں جو اینیمل، تو یہ تو ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. ہرن ہے، کیٹلز وغیرہ، یہ ڈائریکٹ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، پلانٹس پہ فیڈ کرتے ہیں. تو یا ہیومن ہے، یہ بھی ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی ویجیٹیبلز وغیرہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کارنیورز ہے، جو گوشت کھاتے ہیں صرف کارنیورز، تو وہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پلانٹس پہ، کیونکہ وہ ہربیورس پہ فیڈ کرتے ہیں، اور ہربیور فیڈ کرتے ہیں پلانٹس پہ. تو ہربیور کے گوشت جو بنے ہیں وہ پلانٹس کی فوڈ سے بنے ہیں، اور یہ پھر اس کے گوشت پہ فیڈ کرتے ہیں. کارنیور ہربیور کے گوشت پہ فیڈ کرتے ہیں، تو ہربیور کا گوشت ایکچولی بنا ہے کس سے؟ پلانٹ کی فوڈ سے. سو دیئر موڈ آف نیوٹریشن از ہالوزوئک. یہ انجیکشن کرتے ہیں، یعنی بلک اماؤنٹ میں بڑے بڑے نوالوں کے فارم میں فوڈ لیتے ہیں. مینی آف دا اینیمل آر اسکلڈ فار لوکوموشن. اور یہ ہائیلی موٹائل ہوتے ہیں. زیادہ تر اینیمل ایکٹیولی لوکوموٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، بہت زیادہ مسکولر باڈی ہوتی ہے. دے ریپروڈیوس موسٹلی بائی سیکشول ریپروڈکشن. اور زیادہ تر یہ سیکشولی ریپروڈیوس کرتے ہیں. لوور اینیمل جو ہے ایسیکشول ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، برڈنگ کے تھرو، بائنری فیجن وغیرہ کے تھرو، ملٹیپل فیجن کے تھرو، لیکن زیادہ تر یہ سیکشولی ریپروڈیوس کرتے ہیں. جتنی بھی اینیمل ہے دے ریپروڈیوس سیکشولی. اٹ انکلوڈ اباؤٹ a total of 36 phyla. یعنی میں نے فیجن وغیرہ کی بات کی، لیکن وہ پروٹوزومنز اگر ہم اینیمل میں کنسیڈر کریں، ہم اینیمل میں تو ڈالتے نہیں تھے، نہیں، ہم اینیمل میں اس کو نہیں ڈالتے، لیکن عام طور پہ ہم ڈسکس اس کے ساتھ کرتے ہیں. اگر اسٹرکٹلی بات کریں کنگڈم اینیملیا میں پوریفرا سے آنورڈ سارے آرگینزم آتے ہیں. تو پوریفرا میں برڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، فریگمنٹیشن بھی بعض جگہوں پہ، بعض اینیملیا میں ایسیکشول میتھڈ آف ریپروڈکشن کے طور پہ موجود ہے، لیکن فیجن وغیرہ یہ اکثر موجود نہیں ہوتے، وہ پروٹوزون تک ریسٹرکٹڈ ہے. اٹ انکلوڈز اباؤٹ اے ٹوٹل آف 36 فائلا. کنگڈم اینیملیا میں تقریباً 36 فائلا میں، اس میں انسیکٹس، اینیملز، برڈز، ہیومنز یہ سب آتے ہیں. یہ ایک سکیچ اور ڈیٹیل اس کا جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کی ہے. یہ دوسرا آپ دیکھ سکتے، ٹھیک. یہ یاد رکھیے، یہ سکیچز جو ہے یہ اوریجنل رابرٹ وٹائکر کی کلاسیفیکیشن. اگر آپ فنجائی دیکھیں تو ملٹی سیلر صرف کا ہے، تو ملٹی سیل نہیں ہوتے. بعد میں مارگیلس اور اسکواڈ نے جب موڈیفائی کیا، بار بار میں نے بتایا، تو اس میں یونی سیلر بھی پھر آتے ہیں.